अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। अब ये इंतहाई लेट नाइट प्रोग्राम हो चुका है पाकिस्तान के लिहाज से, और यहाँ तकरीबन 11:30 बज रहे हैं दिन के। अब सुबह आजकल उठा ही नहीं जाता, आदत सी हो गई। एनीवे, मौजू बहुत दिलचस्प हैं, पता है आपको सबको। खान साहब की हकीकी जंग का ऐलान, सड़कों पर रहने का ऐलान, और इलेक्शन ना कराने के वक्त तक रहने का ऐलान, और फवाद चौधरी का कहना कि हम जब चाहें मुल्क को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर जवाबन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साफ डिनाई करना कि किसी साजिश के बारे में सलामती सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जिक्र नहीं हुआ, और जो एलामिया लिखा गया उसमें लफ्ज़ साजिश कहीं शामिल नहीं है। अब रियासत वर्सेस इमरान खान मामला है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, मैं तो यही कहूँगा। मगर एक अच्छी बात है जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है कि पहली बार फ़ौज ने कहा कि अब कभी मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत से ही वाबस्ता है। इसमें अब तहरीक इंसाफ के लोग, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्द से मेरी बात हुई जिससे एक पुराना ताल्लुक़ भी है। उसने कहा कि जनाब, अब फ़ौज इतना बड़ा अज़दहा बन चुकी है कि हर इदारे में मौजूद है, अब उसे मार्शल लॉ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इदारा उसके कंट्रोल में, हर फर्द उसके कंट्रोल में है। ये वो PTI के लोग कह रहे हैं जो कल तक कहते थे फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है। हम इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के साथ साथ स्पीकर सूरी साहब ने 123 इस्तीफ़े, 126 इस्तीफ़े शायद कबूल कर लिए हैं, और वो अदालत क्या फ़ैसला करेगी, कितना लीगल है कितना इनलीगल है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इन इस्तीफ़ों के जवाब में ज़िमनी इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, हुकूमत कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ खड़ी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ में जो ह्यूस्टन में 2 दिन पहले मुजाहरा हुआ इमरान खान साहब के हक़ में, उस पर 2 मिनट बात करेंगे कि मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के लिए उसके हक़ में किसी शख्सियत के हिमायत में इज्तमाही तौर पर अगर देखा जाए एक सिंगल पार्टी के तौर पर, तो शायद ये सबसे बड़ा मुजाहरा था कि 3-4 हज़ार लोग थे उसमें। खान साहब के लिए जब 2019 में यूनाइटेड नेशन फर्स्ट टाइम आए और कश्मीर के हवाले से आए, तो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने मिलकर इतना बड़ा मुजाहरा किया था। और फिर खान साहब के लिए PTI ने नवाज शरीफ के दौर में यूनाइटेड नेशन के सामने एक मुजाहरा किया था, उसमें भी तकरीबन 1500 से 2000 लोग थे। तो खान साहब को ये एहसास तो जाता है कि मिडिल क्लास का, पाकिस्तान की मिडिल हाई क्लास का कहना चाहिए कि खान साहब उस मिडिल क्लास का मकबरा बन चुके हैं जो मकबरों से, मज़ारों से और बुत परस्ती से बड़ी नफ़रत करते थे और इसे जहालत करार देते थे। तो खान साहब के लिए मैं कहूँगा कि अब वो हाई मिडिल क्लास का एक मकबरा बन चुके हैं कि जिसके बारे में कोई लॉजिकल गुफ्तगू भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बात शुरू करते हैं ISPR से कि उन्होंने कहा कि देखें, सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी मीटिंग हुई इस इशू पे, जो साजिश के हवाले से, तो वहाँ पर जो एलामिया तैयार हुआ उसमें लफ्ज़ साजिश कहीं नहीं लिखा गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो खान साहब ने एब्सोल्युटली ना कहा, और जिस पर वो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली कल तो अमेरिका को बार बार खान साहब ने ललकारा, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कभी भी फ़ौजी अड्डे हमसे नहीं मांगे इस ड्यूरेशन में जब से खान साहब आए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो खान साहब जो कहा करते थे कि ये फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करती है सियासतदानों के मामले में, खान साहब के अगर आप CNN से देखें और इंडिया के टेलीविज़न से देखें, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने बड़े पैमाने पर खान साहब ने गुज़िश्ता 20 साल में प्रोपेगेंडा किया है, कोई और पाकिस्तानी सियासतदान करता तो कहते हैं कि निशान इबरत बना दिया जाता। मगर खान साहब एक मज़ार हैं, कल्ट हैं, तो सब उनके गुनाह माफ़ करते रहे। तो खान साहब जो है ना, अब कह रहे हैं कि वो फ़ौज की मदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, मगर फ़ौजी तर्जुमान आके बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें रिक्वेस्ट की गई,
آرمی چیف کو کہ اس معاملے کو اب رفع دفع کروائیں، ختم کروائیں، تو ان کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے: تحریک عدم اعتماد، استعفیٰ یا اسمبلیاں تحلیل کرنا۔ تو خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کو ترجیح دی، مگر اپوزیشن نے صاف انکار کر دیا اور ترلے ڈال کر فوج کہہ رہی ہے کہ پلیز ہمیں سیاست سے دور رکھیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے فریم ورک میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جنہیں عادت پڑ گئی ہو وہ کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ یا تو ساتھ دو یا پھر گالیاں کھاؤ۔ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے اور جس پر بین کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہم نے پاکستان بدل دیا ہے، خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے، 17 لاکھ 18 لاکھ 19 لاکھ ٹویٹس ہیں خان صاحب کے حق میں، 22 کروڑ کی عوام میں اور 8 کروڑ کے قریب شاید سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ہو سکتا ہے میرا نمبر غلط ہو، تو اس میں 2 ملین اگر ہیں بھی تو کوئی فرق پڑتا ہے، جبکہ خبریں یہ ہوں کہ ہائر ٹیمیں ہیں اور ایک ایک بندے کے پاس 10 20 ہزار اکاؤنٹ ہیں اور پھر انڈیا سے بھی ٹرینڈ چل رہے ہوں، تو اس میں جب پھر دیکھیں تاریخی طور پر یہ جو کراؤڈ ہوتا ہے یہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مذہبی جماعتوں کا اقتدار آ کر کبھی ختم ہی نہ ہوتا اور خان صاحب، نواز شریف کوئی بھی نہ ہوتا۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے۔ خان صاحب نے کل بڑی دلچسپ باتیں کی اور کہا کہ اب حقیقی جنگ کا اعلان آج سے کرتا ہوں۔ پھر ساتھ میں انہوں نے بہت عجیب باتیں کیں کہ ایٹمی پروگرام چوروں کے ہاتھوں میں، جن کی دولت بہار ہے، اور میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں ہی رہنا ہے میں نے۔ مگر خان صاحب کی اولادیں وہاں لندن میں رہیں گی، جنہیں نہ زبان آتی ہے، نہ مذہب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی تعلق ہے، مگر خان صاحب خود یہاں رہیں گے۔ لگتا ہے کہ صاف بتا رہے ہیں کہ بچے کبھی نہیں آئیں گے، میں ہی یہیں رہوں گا۔ تو خان صاحب کا تو کچھ اسٹیک پہ ہے نہیں اس ملک میں، اپنی زندگی آلموسٹ پوری کر چکے ہیں۔ اب تو بینیفٹس میں جو کہنا چاہیے کہ وہ سود مل رہا ہے، اب تو اس میں ہے نا، بونس جسے کہتے ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال جو بھی اللہ کرے 200 سال عمر ہو ان کی، مگر 64 سال کی عمر میں پیغمبری بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اللہ سمجھتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا۔ خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں جو سب سے دلچسپ ترین بات ہے نا، خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں، فوری ہوں اور زبردستی کروائیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن بھی کہتی تھی کہ الیکشن کروائیں اور خان صاحب کو یہ موقع بھی دیا گیا اور خان صاحب نہیں مانے۔ جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تب بات کیا کرتے تھے کہ جی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، الیکشن کروا لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت الیکشن کے جو رولز تھے وہ خان صاحب کے حق میں تھے، خان صاحب کے بنائے ہوئے تھے۔ کوئی ایمانداری سے الیکشن نہیں کروانا چاہتا، نہ یہ پی ڈی ایم کروائے گی۔ اگر فوج غیر جانبدار ہو گئی ہے نا تو الیکشن میں بڑی مار دھاڑ ہوگی۔ بقول خان صاحب کے کہ ایک انڈین ٹیلی ویژن پہ میرے خیال میں خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں جس طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی الیکشن وہی جیتے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ اس پہلی بار ہم ٹرسٹ کرتے ہوئے، اعتبار کرتے ہوئے کہ ہمارا ایک محترم ادارہ ہے فوج، اس سے کہہ دیا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی طرف نہیں ہیں، تو غور کریں کیا یہ الیکشن ایماندارانہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ تو مگر ایک لرننگ پروسیس ہے، جیسی عوام ہوتی ہے، جیسا شعور ہوتا ہے، جیسی سیاسی بصیرت ہوتی ہے۔ ایجوکیشن کا ذکر نہیں کروں گا، یہاں امریکہ، کینیڈا، ویسٹرن ورلڈ سے پڑھ کر جانے والے انکلوڈنگ خان صاحب یہ جمہوری نارمس پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ ایک کلٹ ہے ہمارے دماغوں میں، بالادستی کا خواب اور اقتدار کی جو خواہش ہے وہ ہمیں کہیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ تو خان صاحب جو ہے نا، لڑائی اب یہ ہے کہ الیکشن میں کون جیتے گا، جس کا جہاں زور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ خان صاحب اب کراچی جا رہے ہیں۔ ایک دلچسپ بات آپ کو کرتا چلوں کہ یہ جو امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں خان صاحب کے حق میں، اس میں اہل کراچی کا بہت بڑا حصہ ہے کہ بڑی مڈل کلاس یہاں رہتی ہے نا، ڈی ایچ اے میں، ڈیفینس میں
اور کلفٹن میں، کے ڈی اے اسکیم میں، ایون نارتھ نازم آباد میں. اب کتنی بچی مجھے نہیں پتا، مگر ایک بڑی ہائی کلاس مڈل کلاس جو ہے وہ انہی علاقوں میں پہلے رہا کرتی تھی 80 کی دہائی میں، جو اب ڈی ایچ اے منتقل ہو گئی. میرے ایک دوست ہیں، وہ کل بتا رہے تھے کہ میرے اپنے دوستوں میں زیادہ تر خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں ان کے نام تو نہیں لے سکتا، میرے بچپن کے دوست ہیں. یقین کریں کروڑوں نہیں اربوں روپے بنائے ہیں، اور سب کرپشن سے بنائے ہیں. میں جو کہتا ہوں نا کہ یہ مڈل کلاس یہ جنہوں نے، کیونکہ دیکھیں جب ادارے ٹوٹے ہوئے ہوں، نظام نہ ہو، رشوت، طاقت، اقربا پروری اور بے ایمانی عروج پر ہو، تو کوئی ایمانداری سے پیسے نہیں بنا سکتا. تو اس سسٹم میں جنہیں موقع لگا ہے انہوں نے خوب دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. تو میرے اپنے ذاتی دوستوں میں جن کے پاس کروڑوں روپے بتائے جاتے ہیں، تو میرے دوستوں نے ان کی پوری تفصیل مجھے سنائی کہ کس نے کیسے پیسے بنائے. وہ سب پھر میں ان کی وال پہ گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ واقعی سارے نعرے عمران خان کے حق میں. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو چورن بیچا ہے نا، وہ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں بیچا. کہ ایمان بھی مطمئن ہے، ضمیر بھی مطمئن ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے. جیسا کہ خان صاحب نے کہا کل، خان صاحب نے کسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی چیز بھی اسلامی نہیں ہے. باہر تو نظر آتا ہے نا کہ اب تو امیر المومنین بھی مسلمان پکا، ریاست مدینہ، اور گھر میں اپنے دوستوں میں سب کچھ جاری ہے، دھندا بھی پورا چل رہا ہے، اور مذہب بھی محفوظ ہے. تو اس سے بہتر موقع تو منافقت میں کسی کو نہیں مل سکتا نا. تو کراچی والوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ تمہاری انہی منافقتوں نے تمہیں یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا. تم نے کبھی اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، محلے والوں کے لیے نہیں سوچا. میرٹ بھی تم دوسروں کے لیے دکھاتے رہے کہ جہاں اپنا کام ہوا تم نے فوراً نکالا، مگر جہاں میرا نمبر آیا، میری بات آئی، کسی دوست کی، رشتہ دار کی، بہن بھائی کی، تو آپ اصول کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ نہیں میرٹ. اور تمہارے اس میرٹ کے ڈرامے نے تمہیں سب سے پیچھے دھکیل دیا. آج تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. خان صاحب کو بھی ایک دفعہ اور ووٹ دے کے دیکھ لو، اور پورا کراچی کا ووٹ تم ڈال دو. ملنا تمہیں کچھ نہیں ہے. اگر تم سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ خان صاحب نے تمہیں کیا دیا 3.5 سالوں میں، 14 مہینے رکھنے کے بعد، 6 وزیر رکھنے کے بعد، اٹارنی جنرل کے ساتھ، مطلب دیکھا جائے تو سب کچھ کراچی سے ہی تھا. اگر بہت غور سے اگر سسٹم کو دیکھا جائے، ایک وہ وزارت داخلہ اور فارن منسٹری کو چھوڑ کر، تجارت بھی آپ کے یہاں سے وزیر تھا، مطلب آئی ٹی بھی آپ کے یہاں سے تھی. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا لمبی، مگر کراچی والوں ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو تمہاری ہائی مڈل کلاس ہے نا، یہ تمہیں اتنی ہی حقارت سے دیکھتی ہے جیسے کبھی ہندوستان میں اچھوت کو دیکھا جاتا تھا، شودر کو دیکھا جاتا تھا. اسی مڈل کلاس نے پاکستان بنایا. یہ ہائی مڈل کلاس جسے کہنا چاہیے، اور جس کی نہ کوئی نالج ہے، نہ یہ پڑھتی ہے، نہ لکھتی ہے. اس کے جو کام ہیں وہ میں یہاں گنوا نہیں سکتا، کہ کھانا پینا، گھومنا، شغل لگانا، اور اس زمرے میں جو آتا ہے یہ لوگ یہی کرتے رہے ہیں. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کا جلسہ کراچی میں بھی بہت بڑا ہوگا، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہے، ناچ ہے، گانا ہے، اور خواب ہیں. جو خواب بھی کیا ہے ریاست مدینہ کے. کوئی یہ پوچھے کہ خان صاحب نے ابھی تک یہ بتایا کہ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں تو وہ کیوں ہوئیں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ان کا کیا معاشی ایجنڈا ہے، وہ کس طرح سے اس قوم کو آگے لے کر جائیں گے. کیا صرف اس طرح چلے جائیں گے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم خوددار رہیں گے، اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے اور پوری دنیا سے بگاڑ لیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو امریکن پاکستانی ہیں یا ویسٹرن ورلڈ کے پاکستانی ہیں، ان کی تو ایک بڑی تعداد یوں بھی خوش تھی خان صاحب سے کہ ڈالر کا ریٹ اوپر بڑھ رہا تھا، تو پیسے ٹرانسلیٹ ہوتے تھے تو زیادہ ملتے تھے نا. اور یہ اس بات پہ خوش تھے کہ ان کے گھروں کو زیادہ پیسے جا رہے ہیں، یا جہاں پر بھی یہ اسپینڈ کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے آخری موضوع کی طرف کہ خان صاحب
کے خلاف اصل سازش کیا ہے انورٹڈ کاما میں، اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور پورا جو قصہ ہے کہ خان صاحب اصل بات جو کہہ نہیں پاتے. امریکہ کا تو نام لیتے ہیں وہ، صرف بات یہ ہے کہ خان صاحب جس بڑے پیمانے پر خطے میں ریاست مدینہ بیچ رہے تھے اور مذہب کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے لے کر جہاں جہاں یہ کنسرن تھے انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ خان صاحب ایک پہلے سے جو متفقہ علیہ دو پاکستان بن چکے ہیں، ایک غریبوں کا جہاں حجاب، نقاب، مسجدیں، مدرسے سب کچھ موجود ہے، وہاں تو پہلے ہی مذہب کا میٹھا شربت جو ہے ڈیلی بھر بھر کے گلاس پیا جاتا تھا. خان صاحب نے اس میں اضافہ کر کے انہیں اور کونے سے لگا دیا. دوسرا پاکستان موسٹ لبرل ماڈرن جو امیر بستیوں میں ہے، جہاں اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، خان صاحب کو ووٹ بھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ غریبوں کو اور دبائیں، کیونکہ جتنا ذہن بند ہوگا اور جن کا ذہن کھلا ہوگا، ذہن بند رکھنے والوں سے ان کے ہاتھ کر کے پیسے بنیں گے نا. پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے. تو جو سب سے بڑا جو اب لوگ بتاتے ہیں، جو خان صاحب کے قریب ترین لوگ ہیں، جو ڈپلومیٹک حلقے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا کنسرن جو ظاہر کیا تھا فوج سے گزشتہ 1 سال سے، وہ ہے سعودی عرب. جن کے یہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کے یہاں روشنی آ رہی ہے، اندھیرے کم کیے جا رہے ہیں اور گھٹن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاشرے کو اوپن کیا جا رہا ہے اور شہری آزادیاں دی جا رہی ہیں، وومن رائٹس دیے جا رہے ہیں، وہاں سب سے بڑا کنسرن پیدا ہو گیا تھا. وہ سعودی عرب جس کی وجہ سے آپ کا پورا ملک برباد کیا گیا، جہاں مذہبی گھٹن پیدا کی گئی اور معاشرے کو سیج کیا گیا منافقت کے ساتھ، وہاں تبدیلی آ رہی ہے. تو انہیں پورے خطے میں تبدیلی چاہیے. پھر بھارت کا بھی بہت بڑا کنسرن، بھارت کے انٹلیکچوئلس کا، کہ پاکستان کو دیکھ کر یہ ہندوتوا اور زور پکڑ رہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اگر انہی لوگوں کو کیا حق ہے اپنا مذہب بیچنے کا، خریدنے کا، پھیلانے کا، تو ہمارے مذہب سے کیا پرابلم ہے. جبکہ عمران خان کہتا ہے کہ ہندوتوا اور انتہا پسندی تو اصل تو ہمارے خطے سے گئی نا، افغانستان سے شروع ہوتی ہے اور ایران پورا. تو اصل کنسرن یو اے ای کا، سعودی عرب کا، ایون کہتے ہیں کہ صدر اردگان ٹرکی نے عمران خان کو بعض مواقع پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم سے سیکھیں، ہماری ریاست مذہبی ریاست کہلاتی ہے مگر معاشرہ اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، سب کو اجازت ہے اور ایک بڑی اکثریت موسٹ ماڈرن لبرل ہے. مذہب کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی کو سیج کر دیں. کہ خان صاحب فحاشی پہ بھی لیکچر دے رہے ہیں، اسکولوں میں ڈریس کوڈ بھی چینج کروا رہے ہیں، نئے نئے فتوے جاری کر رہے ہیں. اس روشنی میں یہ پورا کنسرن تھا، اور یہ فوج کو بھی تھا کہ افغانستان کی موجودگی میں جو طالبان جس طرح سے آئے ہیں اور ہمارے شمالی علاقوں میں، کوئی بلوچستان کے علاقوں میں ان کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ اسلامی نظام یہاں ریاست مدینہ کے نعرے، جس کی کوئی سچائی بھی نہیں تھی، کہ اسے سپورٹ کرنے والے اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. آپ خود دیکھیں، جو لوگ تحریک انصاف میں ہیں اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا آپ کا اس نعرے سے کوئی لینا دینا تھا؟ مگر جب آپ روزانہ اسے ریپیٹ کریں گے اور اس کا وہ رخ دکھائیں گے جو دنیا سے کاٹنے کے لیے ہو، وہ رخ دکھائیں گے جس میں آپ کو محدود کیا جا رہا ہو، گو کہ اسلام تو یہ نہیں کہتا. آپ مسلمان ہیں، ایک کرسچن ہے، سب اپنے اپنے مذاہب پہ قائم رہیں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں، کاروبار کریں، اور جو آپ کی ہدایات ہیں مذہبی اس پہ عمل بھی کریں. سب سے پہلے تو اخلاقیات کا درس ہے نا، آپ اس پر قائم رہیں، آپ لین دین کے سچے ہوں، کھرے ہوں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. اصل جو اللہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو بہرحال اصل کنسرن کیا تھا کہ جو خطے میں تبدیلی آ رہی ہے اور
طالبان کے آنے سے جو دوبارہ سے ایک نیا خوف پیدا ہوا، امریکہ کے جانے سے جو معاملات خراب ہوئے ہیں، اس میں خان صاحب مزید شعلے بھڑکا رہے تھے، اس میں اور تیلی ڈال رہے تھے. تو یہ کنسرن بتاتے ہیں کہ اس حد تک تھا، مگر کسی نے اپوزیشن کو کہیں کوئی میسج نہیں کیا، کوئی بیٹھا نہیں. دیکھیں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہو کہ خان صاحب کے ساتھ کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور ان سے کیسے معاملات طے ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی عین ممکن ہے یہ کہا ہو کہ جب ہم دوست بیٹھتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو معاملات درست ہو جائیں گے. آنے والوں کو وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ کتنے ماڈرن ہیں، کتنے لبرل ہیں، کتنے سیکولر ہیں، کتنے مذہبی ہیں، کہاں جھوٹ بولتے ہیں، کہاں منافقت کرتے ہیں. خان صاحب تو ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ آدمی ہے نا، کہ عمل بالکل مختلف ہے، کہ وہ معاشرے سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی اور ساری دنیا کے واچ ڈاگ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ایسی کرپشن نہیں ہوئی. مگر خان صاحب کہتے ہیں قانون انصاف کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ تحریک عدم اعتماد جمہوریت کا حصہ ہے، آئین میں اس کا طریقہ کار درج ہے، مگر خان صاحب آخر تک ڈٹے رہے کہ کسی صورت سے اسے ختم کر دیا جائے، سبوٹاژ کر دیا جائے. عدالت کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ رات کو عدالتیں کھلی. خان صاحب آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا جرم کیا تھا؟ آپ کانسٹیٹیوشن کی دی ہوئی کسی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ عدالت کے فیصلے کو ماننے کو ہی تیار نہیں تھے جب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ملک میں بڑا انتشار پیدا ہو سکتا ہے. تو عدالتوں کو تو بیٹھنا تھا نا. پھر رات گئے، دیکھیں آئی ایس پی آر لاکھ ڈینائی کرے، لاکھ کہے کہ بی بی سی کی سٹوری واہیات تھی. بی بی سی کے جس رپورٹر نے، جس جرنلسٹ نے یہ سٹوری کی، جا کے اسلام آباد میں پوچھ لیں کہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، کتنا لاڈلا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے فاروقی کے بارے میں. وہ سٹوری جھوٹ نہیں تھی، اس سٹوری میں رنگ تو ضرور بھرے گئے مگر وہ سچ ہے، جاننے والوں کو سب کو پتہ ہے. تو خان صاحب چیزوں کو ریلائز کریں، اسمبلیوں سے بھاگ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا. اور میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ آپ کے اس طرح بھاگ جانے سے اگر یہ استعفے منظور ہو جاتے ہیں، جو الیکشن کے اگر کہیں کوئی آثار بھی تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جس طریقے سے آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ نئی حکومت آنے سے اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی، ڈالر نیچے آیا، نظر نہیں آ رہا کہ ریاست کہاں کھڑی ہے. آپ کو سب سمجھ میں آنا چاہیے نا. آپ امریکہ سے بھی لڑیں گے، آپ اپنی ریاست سے بھی لڑیں گے، آپ پوری اپوزیشن سے جن کے پاس 4 کروڑ کے قریب ووٹ ہے، آپ سے مجمع لگا کے سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں تو صرف یہ کہوں گا جاتے ہوئے کہ جب اعلیٰ جمہوریتوں میں دنیا کی بیسٹ پاسیبل شہری آزادیوں میں رہنے والے سمجھنے سے انکار کر دیں اور اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کو وہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے انہیں مزید گمراہی دینا شروع کر دیں اور خود عیش کرتے ہوں، تو اس کے بعد دوستو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جاتے ہوئے اب میں یہ آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جو ہیوسٹن میں مظاہرہ ہوا، اسے دیکھیں اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے پروگرام میں. اللہ میرا نام شیخ نجم ہے.
عمران خان لورز، نتھنگ مور دین دیٹ. اور پاکستان لورز، آج ہم نے ایک دن کے ہم نے یہ نوٹس کے اوپر یہ آرگنائز کیا اور اتنی ساری پبلک آئی ہے اور اس پبلک سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے پاکستان میں پاکستانی لوگ پاکستان سے باہر عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور اس جو سیٹ اپ میں جو حکومت گئی ہے اس کے کتنے خلاف ہے. Assalamu alaikum everyone. This protest that you can see behind me is from Houston for Pakistan to what's happening in Pakistan for the imported government that has taken over from Imran Khan. All of the corrupted politicians, other parties that were against Imran Khan have ousted Imran Khan, and we are here spreading awareness, making our voices heard to why Imran Khan was moved from his position, what kind of outside interference was taken into place, to why Imran Khan is out, and what is going on, what's the current situation in Pakistan.